अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने तुझे कहा था कि थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल डलवा लेना, मिनाहिल बेजार लहजे में बोली। और मैंने भी कहा था कि पैसे दोगी तो डलवा दूंगा। शहरयार ने भी दो बदू जवाब दिया। जवाब में वो गुस्से से बल खाकर रह गई। वो दोनों इस वक्त रोड की साइड पर खड़े थे। गाड़ी पेट्रोल खत्म होने की वजह से बंद हो गई थी और अब दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दादा जान ने फप्पे कुटनी फुप्पो की दावत रखी थी जिसमें उनका शामिल होने का कोई मूड नहीं था, इसलिए दोनों इजाज़त लिए बगैर माहिरा खान और फाहद मुस्तफ़ा की न्यू मूवी देखने के लिए जा रहे थे। अब घर वालों से मदद मांगना खुद को एक नई मुसीबत में फंसाने के मुतरादिफ था और बंदा कुर्बान जो शहरयार के दोस्तों पर जो ज़रूरत के वक्त में घोड़े गधे बेचकर सो जाते थे। वो अपने सब दोस्तों को मुसलसल कॉल्स कर रहा था, लेकिन आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। अचानक एक बड़े काले रंग की प्राडो उनके करीब आकर रुकी। गाड़ी के काले शीशे नीचे हुए और एक मर्दाना आवाज ने उन दोनों की लड़ाई में खलल डाला। क्या मसला है, देख नहीं रहे कि हम लोग बातें कर रहे हैं? मिनाहिल ने काट खाने वाले अंदाज में कहा और घूर घूर कर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए खुशशक्ल नौजवान को देखने लगी। जमान खान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शक्ल से मासूम नजर आने वाली वो लड़की इस कदर खतरनाक जबान रखती होगी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी बिजनेस मीटिंग में खलल डाला, लेकिन हमें आपकी छोटी सी हेल्प की ज़रूरत थी। क्या हमें बता सकती हैं कि ये एड्रेस कहाँ का है? जमान ने बहुत ही शाइस्तगी से उससे सवाल किया। वो अपनी बात जबानी पर दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी, लेकिन वो इन दोनों पर जाहिर नहीं कर रही थी। सर, क्या आपके पास थोड़ा सा पेट्रोल होगा? शहरयार को मौका मिल गया था अपनी स्किल्स सिखाने का। उसने बालों को खुजाते हुए बहुत ही बेचारगी से सवाल किया। क्या मैं आपको पेट्रोल पंप नजर आता हूँ? जमान अबरूज काता हुआ नॉर्मल से अंदाज से बोला। अरे नहीं, आप मुझे मेरी तरह के ही मंगते नजर आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरी नज़र का धोखा हो और आप वाकई में बड़े दिल के मालिक हों, लेकिन मेरी बदकिस्मती। खैर, अब क्या कर सकते हैं? शहरयार कहाँ पीछे रहने वालों में से था। अपना बदला चुकाता वो दोबारा से अपनी सिविक के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया, जबकि मिनाहिल साहिबा जो एड्रेस देखकर इस तरह से उछली थी जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। फिर उसने आंखें छोटी छोटी करके फ्रंट सीट पर तशरीफ फरमा जमान साहब को देखा। उसके दिमाग में उस वक्त शैतान सवार था। उसने उसे एक तो गलत रास्ता बताया और वो भी बहुत लंबा करके। जमान उसका शुक्रिया अदा करता वहां से चला गया। मिनाहिल और शहरयार दोनों ने ही नहीं देखा था कि इस गाड़ी की पैसेंजर सीट पर मिस्टर हसनैन शाह भी बैठा हुआ था, जो उनके ताए जान का सबसे बड़ा बेटा और जिसकी आज ही लंदन से वापसी हुई थी। वो उन दोनों को देखते ही पहचान गया था, लेकिन हैरान भी हो रहा था कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हसनैन शाह की फैमिली ने घर शिफ्ट किया था और उसे नई लोकेशन का आइडिया नहीं था, और दूसरा वो अपने घर वालों को सरप्राइज भी देना चाहता था, इसलिए उसने पाकिस्तान में अपने सबसे अच्छे दोस्त समान से मदद ली। वो बेचारा भी लोकेशन में कंफ्यूज हो रहा था और काफ़ी देर से उधर उधर घूम रहा था, लेकिन इस बार नाहिल से मदद मांगने के बाद उन्हें पहले से ही भी ज्यादा घूमना पड़ा। अब तो मेरा यकीन पक्का हो गया है कि तुम्हारी इस कज़न ने हमें गलत रास्ता बताया है, ज़बान ने दांत पीसते हुए कहा। तो फिक्र मत करो, इससे तो मैं सारे हिसाब किताब बराबर करूंगा। मजबूरन हसनैन को अपने घर में ही राब्ता करना पड़ा। थोड़ी ही देर में उनको ताया लेने के लिए आ गए। दूसरी तरफ शहरयार और मिनाहिल को रास्ते में उनके छोटे भैया फरहान साहब मिल गए। और फिर क्या था, पूरा रास्ता वो इन दोनों का लेक्चर सुनते हुए घर आए। मिनाहिल, जो कि अपने कमरे में भागने का इरादा रखती थी, लाउंज के बीचों बीच जमान साहब के साथ हसनैन शाह को बैठा हुआ देखकर उसका दिल जोर से धड़का। हाय अल्लाह, इसको तो मैंने कल तस्वीर में देखा था, ये आज यहाँ पर क्या कर रहा है? हसनैन की बहन कल मिनाहिल को इसकी सारी तस्वीरें दिखा रही थी, जबकि वो देख देख कर हैरान हो रही थी कि हमारा कज़न होकर कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। हसनैन शाह ने अपने ऊपर उसकी नज़रों की तपिश महसूस करके अपनी मुस्कुराहट दबाई और उससे आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगा। उसके इस अंदाज से मिनाहिल जल्दी से होश की दुनिया में आई। उसी वक्त ही दादा जान की पाटदार आवाज़ उनके कानों में गूंजी। तुम लोग आधी रात के वक्त बगैर इजाज़त के गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे थे? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि आजकल शहर के हालात कितने ख़राब हैं? दादा जान, अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, आधी रात कहाँ से हो गई? शहरयार ने लापरवाही से अपनी जमाई रोकते हुए बमुश्किल जवाब दिया। अगले ही पल दादा जान का डंडा उसके घुटनों पर जाकर लगा। उफ अल्लाह, मुझे मार दिया दादा जान, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो देखिएगा।
میری روح ہمیشہ تڑپتی رہے گی اور آپ کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی۔ شرم کرجا نہ خنجار نہ مراد اپنے دادا کو دھمکیاں دیتا ہے، تجھے تو میں ابھی سیٹ کرتا ہوں۔ وہ پھر سے اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے لپکے، لیکن اس بار شہریار نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور صوفہ پھیلا کر دوسری جانب چلا گیا۔ مدد طلب نظروں سے اس نے وہاں پر موجود لوگوں کو دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ کے لیے راضی نظر نہیں آ رہا تھا، اور سیڑھیوں والی سائڈ پر اس کے دو مستنڈے کزن کھڑے تھے تاکہ وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف نہ بھاگ سکے، اور لاؤنج کے دروازے پر ان کی سب سے چاپلوس پوتی بھی موجود تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی دادا جان کسی کو گھیرے میں لیتے تھے تو پہلے پراپر بندوبست کرتے تھے۔ حسنین شاہ بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دادا جان، قسم سے آپ نے پچھلی بار جو مارا تھا اس کے نتائج اس قدر خطرناک ہیں کہ ابھی بھی میں ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتا، اور اگر بیٹھنے کا ارادہ کروں تو اس سے پہلے مجھے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ مہربانی کر کے بخش دیں، اور یہ میرا پلان نہیں تھا، یہ سب کچھ آپ کی پوتی کا کرا دھرا تھا۔ آپ اسے کچھ نہیں کہتے، ہمیشہ آپ کا ڈنڈا میرے پیچھے ہی کیوں لگتا ہے؟ شہریار نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مناہل کی طرف اشارہ کیا، جو کہ اب تک ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن فوراً ہی اچھل کر اٹھی۔ مناہل، تم لوگ اس وقت کہاں پر جا رہے تھے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ وہ دادا جان، میں نے آپ کو کل مائرہ خان کی مووی کا ٹریلر دکھایا تھا نا، بس ہم لوگ وہی دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ دادا جان کی بات سن کر ان دونوں نے آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھا، مگر وہ اس بات سے مکمل طور پر بے نیاز اپنی ہی کہے جا رہے تھے۔ مناہل بیٹا، میں نے تمہیں کئی بار بتایا ہے کہ ماہرہ خان میری فیورٹ اداکارہ ہے۔ حسنین شاہ کے لیے واقعی میں اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر صرف 2 ہی نمونے ہیں، لیکن یہاں پر تو پورا خاندان ہی نمونہ تھا۔ مناہل کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی خوشگوار ہو گئے، اور شہریار بھی اب سینہ تان کر ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے دادا جان، کون سا وقت گزرا ہے؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے پاس 3 ٹکٹس ہیں، اور ابھی مووی شروع ہونے میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم ابھی اور اسی وقت جا سکتے ہیں۔ ہاں تو انتظار کس بات کا ہے؟ چلو مووی دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، لیکن ایک بات میری کان کھول کر سن لو، دوبارہ اس طرح سے تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ جی جی دادا جان، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں۔ وہ تینوں باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ اچانک ہی وہاں پر حسنین کی آواز گونجی۔ دادا جان، آپ شہریار کو لے کر چلیں، مناہل کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے اپنی نظریں مناہل کے وجود پر جمائی ہوئی تھی، جبکہ وہ ان کی تپش کو محسوس کر کے بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی، اور دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ شہریار وہاں پر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہی لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ دادا کو لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ مناہل ان کے پیچھے جانے ہی لگی تھی کہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی نور نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا، اور پراسرار انداز سے مسکراتے ہوئے حسنین کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ دادی جان، وہ میں آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پورا 1 گھنٹہ خوار ہونا پڑا۔ وہ لڑکی یہی ہے، اور اسے اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے، تاکہ دوبارہ کبھی یہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ حسنین کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس نے مناہل کے کانوں میں انڈیلا۔ وہ غصے سے پاؤں ٹینچ کر رہ گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے سزا دینے والے؟ اور بہتر یہی ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر آپ نے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو وہی بھیج دوں گی جہاں سے آپ آئے ہیں۔ جذبات میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی بھول گئی تھی۔ اس کی اماں نے آگے بڑھ کر اس کی بازو دبوچی اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، ہوش میں تو ہو، جانتی بھی ہو کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ تم سے عمر میں پورے 5 سال بڑا ہے۔ 5 سال کا ہو کر کون سا تیر مار دیا ہے انہوں نے؟ آپ کو پاکستان واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنے مزے کی زندگی گزر رہی تھی ہماری، لیکن آپ نے آ کر سب خراب کر دیا۔ میری ماں نے تو پہلی ہی فرصت میں ٹکٹ کروا کر واپس چلے جا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ آخر وہ ہوتا کون تھا اس کے معاملات میں بولنے والا؟ دوسری طرف اس کی امی شازیہ بیگم نے حسنین سے معافی مانگنا چاہی تو وہ ان کے ہاتھوں کو نیچے گراتے ہوئے بولا، آپ فکر مت کرے چچی جان، مجھے پتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اب میں یہاں پر آ گیا ہوں نا، آپ لوگ بے فکر ہو، اب میں ان سب لوگوں کا دماغ ٹھکانے پر لگاؤں گا۔ جب تک حسنین لندن میں تھا تب تک
وہ ان 5 کزنوں کی کارستانیوں کی داستانیں سنتا تھا اور دادا جان ہمیشہ ہی اس کے سامنے اپنا ماتھا پیٹتے تھے۔ تم جلدی سے واپس آ جاؤ اور ان کو کنٹرول کرو، میرے قابو میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، سب لوگ مجھے چکما دے کر نکل جاتے ہیں۔ آج سب کزنس کو خاص ہدایت کی گئی تھی کہ رات کے وقت تم لوگوں کی پھپھو جان آ رہی ہیں، اس سے سب لوگوں کا ڈائننگ ٹیبل پر ہونا ضروری ہے۔ لیکن شہریار اور مناحل نے اپنی مووی کا پلان بنا لیا تھا جس پر دادا جان خفا ہو گئے تھے، اور اب وہاں کے سینس کچھ ایسے تھے کہ دادا جان خود ہی ٹیبل پر موجود نہیں تھے اور پھپھو جان کئی بار ان کا پوچھ چکی تھی۔ مناحل کا موڈ حد سے زیادہ خراب تھا، وہ ڈنر پر بھی نیچے نہیں گئی تھی۔ اس کے دماغ میں اس وقت صرف یہی چل رہا تھا کہ کس طرح سے وہ حسنین سے بدلہ لے تاکہ اس کے بے قرار دل کو قرار ملے۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ شہریار کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور موبائل دور اچھال دیا۔ اچانک ایک چھوٹا سا پتھر اس کی کھڑکی سے آ کر لگا۔ جب وہ بالکنی میں گئی تو نیچے ہی شہریار کھڑا تھا۔ کیا تم نے آئس کریم کھانی ہے میڈم صاحبہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا، نہیں مجھے زہر کھانا ہے، تھوڑا سا لا کر دے دو۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا، لیکن پھر اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ نہیں جانتی تھی کہ حسنین شاہ کچن میں ہی کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا ہے۔ مناحل کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک لمبے سفر سے واپس آیا ہے، اس لیے وہ اپنی نیند پوری کر رہا ہوگا۔ جب وہ شہریار کے پاس پہنچی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، چلو چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہٹلر دوبارہ سے آ جائے۔ دونوں باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ حسنین کی آواز گونجی، تم لوگ اس وقت کہاں پر جا رہے ہو اور تم کس کی اجازت سے اپنے کمرے سے باہر نکلی؟ اس کا پورا دھیان مناحل کی طرف تھا جو کہ اس کے ان سوالات پر بل کھا کر رہ گئی۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، شہریار تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے اسی سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ حسنین نے جس انداز میں شہریار کو دیکھا وہ اگلے ہی پل وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ مناحل صدمے سے چور انداز میں شہریار کی پشت کو دیکھ رہی تھی جسے شیر کی کچھار میں ڈال کر خود دبک کر بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد حسنین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ مناحل اس کی قربت سے گھبراتی ہوئی بے اختیار 2 قدم پیچھے کی طرف ہوئی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اسے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری عورت اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کرے، مجھے میچور اور شرارتیں کرنے والی لڑکیاں شدید زہر لگتی ہیں، اور ان لڑکیوں سے تو مجھے حد سے زیادہ نفرت ہے جو اپنی عمر کے لحاظ سے ریئیکٹ نہیں کرتی اور چھوٹی بچیاں بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ حسنین اس کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ مناحل کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبانے لگی، مگر وہ شخص کے سامنے روک کر اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مسٹر حسنین، اس نے اپنے لہجے کو ہموار کرنے کی کوشش کی، مگر باوجود کوشش کے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ جی مس مناحل بولیں، میں ہمدرد گوش ہوں، وہ اپنے کان اس کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ مناحل کا دل تو کیا کہ وہ ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر مارے اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جائے، مگر اس کے لیے بھی اسے اچھی خاصی ہمت چاہیے تھی، اور آج جس طرح سے حسنین کے حکم پر گھر کے سب بڑے افراد خاموش ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ واقعی میں کافی حد تک اس سے ڈر گئی تھی۔ مسٹر حسنین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نہ تو میں آپ کی عورت ہوں اور نہ ہی آپ کا مجھ پر ایسا کوئی حق ہے جس کی بنیاد پر آپ مجھ پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پر آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے نہیں ہوئے، لیکن آپ یوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے آپ اس گھر کے مالک ہوں۔ مس مناحل، آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چلوں کہ میں واقعی میں اس گھر کا مالک ہوں، یہ حویلی میرے نام ہے، اور اس کے علاوہ گاؤں کا اگلا بننے والا سردار بھی ہوں۔ مناحل کو خوشگوار سی حیرت ہوئی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حویلی میں نہیں رہیں گے بلکہ گاؤں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر سرداری سنبھالیں گے؟ جی مس مناحل، ایسا ہی ہے، لیکن میں اکیلا تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں، بہت رات ہو گئی ہے، لڑکیوں کا آدھی رات کے وقت گھر سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ مناحل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لندن سے ہو کر آیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی،
یہ کہہ کر وہ پھر سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مناہل کا سر زور سے اس کے چوڑے سینے سے جا کر لگا۔ اسے رات میں سورج نظر آنے لگا۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں جسے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ وہ اسے غصے سے باتیں سناتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی اور اسے باہر نکلنا چاہا تو اس کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف بھاگی تو وہ بھی بند تھی اور بالکنی کے دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی امی نے دروازہ کھولا اور چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں بولی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح طوفان کھڑا کیا ہوا ہے؟ اماں جان، میرے کمرے کا دروازہ لاک کیوں ہے؟ کیونکہ اگلے 2 دنوں تک تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میں اسی کمرے میں ہی بند رہوں گی؟ آپ لوگوں کا مجھے بھوکا مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ فکر مت کرو، کھانا تمہیں پراپر ملے گا، لیکن اب تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ یہ حسنین شاہ کا فیصلہ ہے اور میں اس کے فیصلے میں بالکل بھی مداخلت نہیں کروں گی۔ دادا جان نے تمام تر حقوق اس کے حوالے کر دیے ہیں، کیونکہ تم لوگ ہمارے کنٹرول میں تو آ نہیں رہے اور وہی تم لوگوں کو کنٹرول کرے گا۔ اماں جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں یہاں پر قید نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی دروازہ دوبارہ سے اس کے منہ پر بند ہو گیا۔ یا اللہ، یہ انسان کیوں واپس آ گیا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو کچا چبا جاؤں۔ اس کمرے میں رہ کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے اپنے بال کھینچنے لگی، لیکن اس پر بھی اسے درد کے سوا کچھ نہ ملا۔ 2 دنوں تک وہ اپنے کمرے میں ہی سڑتی رہی۔ موویز دیکھ دیکھ کر اس کے دونوں دیدے اندر چلے گئے تھے اور وہ بالکل اندھی ہونے کے قریب تھی۔ وہ جو ہر وقت گھومتی پھرتی رہتی تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ لینس بنا کر ہوٹنی کرتی تھی، اب اسے ایک کمرے میں بند رہنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ جب اسے کمرے کا دروازہ کھلا تو اسے لگا کہ اسے زندگی کی نوید مل گئی ہو، لیکن اب وہ گھبرا بھی رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسنین شاہ دوبارہ سے اسے کوئی سزا دے دے۔ اب اسے جو کچھ بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ اس رات جس طرح سے حسنین نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور ان دونوں کے درمیان نزدیکی قائم ہوئی تھی، اس بار بھی وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ اسی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آج مجھے اس قدر پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اس دوران وہ حسنین کو مکمل طور پر اگنور کر رہی تھی اور وہ اس کی صدا پر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ شیطان کافی عرصے کے بعد آزاد ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ویلکم کیا جائے۔ یہ جواب شہریار کی طرف سے آیا تھا۔ مناہل، چونکہ 2 دن پہلے تم یہاں پر موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں نئے سرے سے اس گھر میں رہنے کے لیے سب رولز بتا دو۔ آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی شام کو 8 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ لڑکیوں کے لیے ہے اور لڑکے رات کو 10 بجے ہر صورت میں گھر واپس آئیں گے۔ کسی نے اس رول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو اگلے پورے مہینے تک انہیں پاکٹ منی نہیں ملے گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو مناہل کے سر کے اوپر آ کر گرا۔ اس نے بے چارگی سے شہریار کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے جیسے کہنا چاہتا ہو کہ میں کیا ہی کر سکتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک عام سا بندہ ہوں۔ اور ہاں مناہل بیگم، تمہاری یونیورسٹی کی طرف سے رپورٹ آئی ہے جسے بتایا گیا ہے کہ تمہارا کلاسز بنک کرنے کے علاوہ یونیورسٹی میں کوئی دوسرا رول نہیں، اور اگر تم غلطی سے کلاس میں چلی بھی جاتی ہو تو وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے کرتی ہو اور انہیں اپنے دادا کے نام سے دھمکیاں دیتی ہو۔ میر صاحب نے یہ سنا تو ان کا چہرہ یکدم ہی چمکنے لگا اور وہ سینہ تان کر بیٹھ گئے۔ ان کے پوتے پوتیاں ان کی اس حرکت پر اپنے سر جھکا کر ہنسی دبانے لگے، جبکہ دوسری طرف مناہل کی فیلڈنگ مکمل طور پر سیٹ ہو گئی تھی۔ دیکھیں حسنین لالا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ حسنین نے اس قدر اونچی آواز میں کہا کہ وہ بری طرح سے سہم گئی۔ میں تو یہاں پر سب لوگوں کو بھائی کہہ کر ہی پکارتی ہوں اور میں آپ کو بھی بھائی ہی کہہ کر پکاروں گی، کیونکہ میں آپ کو عزت دینا چاہتی ہوں۔ وہ تو میں بھی لینا چاہتا ہوں۔ حسنین نے یہ بات دل ہی دل میں کہی، ورنہ اونچی آواز میں کہہ دیتا تو دوبارہ سے قیامت کھڑی ہو جاتی۔ عزت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ خیر، یہ ساری چیزیں چھوڑو، آج کے بعد تم میرے پاس ٹیوشن پڑھا کرو گی اور تمہیں یونیورسٹی میں ڈراپ کرنے کی اور پک کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔
کیونکہ اس گھر میں تم ہی سب سے بڑی آفت کی پوٹلی ہو۔ وہ کہہ کر دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ مناہل کی بھوک ہی اڑ گئی۔ اسے آزادی تو ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہٹا کٹا باڈی گارڈ بھی ملا تھا جو 24 گھنٹے اس کے سر پر مسلط رہنے والا تھا۔ آج اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے کا ارادہ تھا اور صبح ریسنگ کا پلان تھا۔ اس نے ندا کو کہا تھا کہ وہ اسے پک کر لے اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں پر پہنچنے والی تھی۔ مناہل نے مدد طلب نظروں سے دادا جان کو دیکھا اور دھیمی لہجے میں بولی، وہ دادا جان، اصل میں ندا مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے اور وہ میرے گھر کے قریب ہی ہے۔ اگر میں آج اس کے ساتھ چلی جاؤں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل بھی پرابلم نہیں ہوگی، جواب حسنین کی طرف سے آیا تھا۔ آج تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو، لیکن جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ وہ اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ مناہل کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف مناہل کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ ہائے اللہ، یہ تو اتنا آسان تھا، میں تو ویسے ہی اسے ڈر رہی تھی۔ ویسے ہی جتنا بوڑھا بنتا ہے اتنا برا ہے بھی نہیں۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ ارے ناشتہ تو کرتی جاؤ، اس کی امی جان نے پیچھے سے آواز دی۔ میں یونیورسٹی جا کر کر لوں گی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد حسنین بھی وہاں سے نکل گیا۔ مناہل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حسنین اسی کا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محترمہ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کی کزن کس حد تک اس کی بات مانتی ہے۔ شہریار نے جلدی سے موبائل نکالا اور میسج ٹائپ کیا تاکہ اپنی کزن کو بتا سکے، لیکن مناہل نے موبائل بیگ میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ ندا کے ساتھ ریسنگ ایریا میں پہنچی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، اچانک ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے یہ کہہ کر جیسے ہی نگاہیں اٹھائیں تو حسنین کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ تمہیں کیا لگا تھا مس مناہل کہ میں اتنی آسانی سے تم پر یقین کر لوں گا؟ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا، میرا یقین جیتنے کے لیے لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور تم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ مناہل اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے خوف سے لرزنے لگی۔ وہ میں یہاں پر ندا کی مجبور کرنے پر آئی تھی۔ حسنین کی اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا۔ اس کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے مناہل کی ساری بیسٹ فرینڈز کے بارے میں پتہ لگوایا تھا، جن میں سب سے زیادہ خراب کردار ندا کا ہی تھا۔ تم اپنے دوست کو جانتی بھی ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ کس کیٹیگری کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر مناہل نے ایک جھٹکے سے حسنین کے بازو سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تڑک کر بولی، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میری دوست کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور آپ دوسروں کو کیا کچھ کہیں گے۔ خود آپ نے اپنی زندگی کے 8 سال لندن میں گزارے ہیں، جہاں پر آپ اکیلے تھے اور آپ کے پاس کھلے مواقع تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی وہ سب کچھ کیا ہو جس کا الزام آپ میرے دوست پر لگا رہے ہیں۔ حسنین کو اس سے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مناہل اس کو سمجھے گی، لیکن وہ تو الٹا اسے لڑنے اور بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے دوبارہ سے مناہل کا ہاتھ پکڑا تو پہلی بار مناہل نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اگلے ہی لمحے اس نے حسنین کو زور سے تھپڑ مارا۔ حسنین اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ مناہل نے بھی دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی۔ حسنین کی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ وہ اس کے نزدیک ہوا تو مناہل پیچھے کی طرف کھسکی۔ اسے ٹھوکر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، حسنین نے اس کی بازو پکڑی اور اسے اپنے انتہائی نزدیک کیا۔ وہ اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم جانتی بھی ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا اور سرسراتا ہوا تھا۔ مناہل کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آپ میری بات سن ہی نہیں رہے تھے اور مسلسل میری دوست کو اپنی مرضی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیے جا رہے تھے۔ مناہل کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کور کرے۔ اچانک ہی اس کو حسنین شاہ کے ہاتھ اپنی گردن پر سرسراتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مس مناہل، تم نے ابھی جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں چکا کر رہوں گا۔ تم یقین مانو
کہ تم نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، جس کے لیے تم مرتے دم تک پچھتاتی رہو گی۔ اس پر وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے کر گیا۔ مناہل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے کہ انسان شکل سے جتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اس کا دل اتنا ہی کالا ہے۔ جو لڑکی اس کے نصیب میں لکھی جائے گی، نہ جانے اس بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ مجھے تو اس کے بارے میں سوچ کر ابھی سے ہی ترس آ رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازے جا رہی تھی اور اس کے ساتھ اپنی غلطی پر بھی شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے بہت ہی فضول حرکت کی تھی۔ کم از کم اسے حسنین شاہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس بارے میں دادا جان کو یا پھر اس کی اماں کو بتا دیتا تو۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور دوبارہ سے خود کو تسلی دی کہ میں بھی ان کو بتا دوں گی کہ وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اگلے کچھ مہینے اس کی زندگی کے سب سے مشکل مہینے ثابت ہوئے۔ حسنین نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا۔ نہ تو وہ اپنی مرضی سے کہیں پر جا سکتی تھی، اور کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی۔ حسنین شاہ اسے بہت ہی کنٹرولنگ لگتا تھا، اور اسے اس طرح کی مردوں سے بھی شدید نفرت ہوتی تھی۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ اس کے باپا جان جلدی سے پاکستان آ جائیں، تاکہ اس کی اس حسنین نامی کیئر ٹیکر سے جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف شہریار کو بھی اب حسنین کا اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مناہل سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک اس نے مناہل سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور گھر میں بھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ روز شام کے وقت مناہل اس کے ساتھ لان میں جا کر بیٹھتی اور اپنے جلے ہوئے دل کے پھپھولے پھوڑتی۔ وہ جی بھر کر حسنین کو برا بھلا کہتی، جس سے اس کا دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جاتا۔ اس کی برتھ ڈے قریب آ رہی تھی، اور شہریار چاہتا تھا کہ وہ اس کی برتھ ڈے پر اس سے پرپوز کرے گا اور اسے ڈریم گفٹ دے گا۔ وہ چھپ کر اس کی برتھ ڈے کی تیاریاں کر رہا تھا، لیکن سالگرہ سے ایک دن پہلے ہی دادی جان نے مناہل کے سر پر بم گرایا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی شادی حسنین سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی؟ کیونکہ بیٹا جی تمہارا نکاح پہلے ہی اس شخص سے ہو چکا ہے، اب صرف رخصتی باقی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اسے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ وہ زمین پر گرنے سے بچنے کے لیے صوفے کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی ڈبڈبانے لگی۔ اتنے بڑے انکل پوتے سے شادی کروائیں گی آپ میری؟ آپ دادی ہیں یا جلاد؟ مناہل کی بد زبانی پر دادی نے ایک دھموکا اس کی کمر میں جڑا تو وہ ہائی ہوئی کر کے رہ گئی۔ خبردار، میرا حسنین شاہ لاکھوں میں ایک ہے، اتنا خوبرو ذہین لمبا چوڑا۔ تو میوزیم میں رکھوائے نا اس نمونے کو، گھر میں کیوں لے آئے ہیں آپ لوگ؟ وہ جب سے یہاں پر آیا ہے زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری اپنی مرضی ہی مر گئی ہے۔ جو اب کام کرنا ہوتا ہے اس حسنین کی ہی مرضی سے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس حسنین کی ہی مرضی سے کرنا ہوتا ہے، جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں کسی بھی صورت اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ لوگوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ ارے لڑکی، شرم کر جا، کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ شوہر ہے تمہارا۔ میں اس بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، اور ویسے بھی اس پہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر جوان ہونے کے بعد لڑکا لڑکی میں سے کوئی ایک راضی نہ ہو تو یہ نکاح ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر مجھے اسے طلاق لینی پڑی تو میں طلاق لے کر آؤں گی، مگر میں اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اپنی خوشیاں برباد نہیں کروں گی۔ اپنی پوتی کے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر دادی کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ حسنین سے اس حد تک نفرت کرتی ہے۔ اب انہیں اپنے پوتے پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ انہوں نے حسنین کو سمجھایا تھا کہ مناہل کا دل جیتنے کی کوشش کرنا، لیکن اس نے اپنے غصے اور اپنی سختیوں کی وجہ سے مناہل کو مزید خود سے دور کر دیا تھا۔ دوسری طرف مناہل غصے سے کمرے میں واک کرنے لگی کہ سامنے سے آنے والے حسنین شاہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ بازو لپیٹے اپنی مخصوص انداز میں آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھور رہا تھا۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ اگلے ہی جمعے ہم دونوں کی رخصتی ہے۔ بھول ہے آپ کی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، مگر آپ جیسے انسان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔
اور اس نکاح کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ بہت جلد یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ حسنین کی آنکھیں یکدم ہی لال انگارہ ہو گئی تھی۔ تمہاری پہلی بھی غلطی میں تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر چکا ہوں، لیکن اس بار اگر تم نے ایسی کوئی بھی غلطی کی تو معافی نہیں ملے گی۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا دادی کے کمرے میں داخل ہو گیا، جبکہ وہ پاؤں ٹیچتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھ کر شہریار کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو تم تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ شہریار کو اپنے بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف شہریار کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل اسٹل کھڑا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرا، اس کے جذبات ہی مناہل کے حوالے سے اب تبدیل ہو چکے تھے، اس لیے اب اسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے مناہل کے سر کو ہولے سے تھپکا اور پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کرتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ شہریار، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے یہاں پر گھٹن ہو رہی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ارے بے وقوف لڑکی، مجھے بتاؤ کہ تبھی میں تمہاری مدد کر۔ چلو شاباش، بتاؤ مجھے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تم یقین نہیں کرو گے، میرا حسنین کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسے کیسے نکاح ہو گیا؟ شہریار نے جھنجھلاتے ہوئے سوال کیا۔ دادی جان نے بتایا ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی تبھی میرا حسنین کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور ابھی وہ اگلے ہفتے رخصتی کروا رہے ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں نے اس کے ساتھ رخصت نہیں ہونا۔ تو پلیز میری مدد کرو، مجھے سب سے باہر نکالو۔ شہریار نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ وہ جو کل اسے پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اب اسے اپنے پلان پر پانی پھیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے دکھ سے بھی بڑا دکھ مناہل کا تھا۔ اس نے اسے تسلی دی، تو فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا، اور تمہیں اس رشتے سے نکالنے کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ پہلے تو وہ دادی جان کے پاس گیا۔ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دادی کی ایک ہی رٹ تھی کہ ان دونوں کی رخصتی ہو کر رہے گی۔ ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی رشتے ٹوٹا کرتے ہیں، اور مجھے بتاؤ کہ حسین میں کمی ہی کیا ہے؟ دادی کی بات پر شہریار جھنجھلا گیا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ کے پوتے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مناہل اسے پسند نہیں کرتی، کیونکہ مناہل بے وقوف ہے۔ لیکن جب شادی ہوگی تو اسے عقل آ جائے گی۔ دادی نے یہ کہہ کر بحث ہی ختم کر دی اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ شہریار گہری سوچ میں مبتلا مناہل کو گھر سے بھاگنے کا مطلب خود بھی اپنے گھر سے رشتہ توڑنے کے مترادف تھا، لیکن وہ اپنی محبت کے لیے کم از کم اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر پلان بنایا کہ وہ اسلام آباد سے نکل کر کراچی جائیں گے، اور پھر وہاں جا کے مناہل ڈیورس کا مطالبہ کرے گی۔ شہریار اس معاملے میں اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے مناہل کو ساری چیزیں سمجھا دی تھی۔ نکاح سے 2 دن پہلے انہوں نے یہاں سے نکلنا تھا، تاکہ گھر والے مناسب وقت پر نکاح کینسل کر سکیں اور ان کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ وہ دونوں اس وقت ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مناہل بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شہریار، ہم غلط تو نہیں کر رہے؟ شہریار نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہم کچھ بھی غلط نہیں کر رہے ہیں، یہ تمہارا حق ہے جو تمہیں ملنا ہی چاہیے۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک اور تسلی آمیز تھا۔ مناہل پرسکون ہو کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی، جہاں پر بھانت بھانت کی دنیا تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ شہریار، وہ دیکھو، جلدی دیکھنا، وہ آدمی مجھے لگ رہا ہے حسنین شاہ کا ہے۔ میں نے ایک بار اسے حسنین کے ساتھ دیکھا تھا۔ شہریار نے جب اسے دیکھا تو لاپرواہی کا اظہار کیا۔ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تو مجھے یہاں پر کام کرنے والا لگ رہا ہے۔ تم اتنی ٹینشن نہ لو، وہ ہمیں مر کر بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ ہم کہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، ایسی بات ہے کیا؟ یہ الفاظ کسی اور نے نہیں بلکہ حسنین نے ادا کیے تھے۔ وہ اس وقت ان کی سیٹ کے قریب ہی کھڑا تھا۔
شہریار نے جب اسے دیکھا تو بوکھلا گیا۔ حسنین اس کے برابر میں ہی جا کر بیٹھ گیا۔ ویسے شہریار بیٹا، تمہیں ایسا کیوں لگا تھا کہ مجھے تمہاری اور اس کی بے وقوفی کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا؟ حالانکہ یہ لڑکی پہلے ہی اعلان کر چکی تھی کہ اس کا گھر سے بھاگنے کا ارادہ ہے۔ اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا جو میں اس کی باتوں کو سیریس ہی نہ لیتا۔ تھینک یو سو مچ مناہل، جو تم نے ایڈوانس میں ہی مجھے انفارم کر دیا تھا۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور شہریار، تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مناہل کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ٹرین سے باہر نکلا۔ مناہل کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا پلان فلاپ ہو گیا ہے۔ دوسرا انجام کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھا تو لیا تھا، لیکن اب اسے اس فیصلے کے نتائج نظر آ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے حسنین نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کے چہرے پر جھکتا ہوا پوری اسٹار لہجے میں بولا، معافی کا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پہلی غلطی نادانی سمجھ کر معاف کر دی تھی، لیکن دوسری غلطی معاف نہیں ہوگی۔ تم نے آخر سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں دادا جان اور دادی کی عزت کو چلنے کی اجازت دوں گا؟ اگر تمہیں اپنی پرواہ نہیں تھی تو کم از کم اپنی ماں کی پرواہ کر لیتی۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اور تمہارے جانے کے بعد انہیں لوگوں کی کتنی باتیں سننی پڑیں گی، لیکن تمہیں تو صرف اپنی پرواہ تھی۔ مناہل نے یہ سنا تو چیخ پڑی، ہاں مجھے اپنی ہی پرواہ تھی، کیونکہ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میں کوئی خامی نہیں ہے، مگر وہ لوگ غلط ہیں، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ آپ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ کے فیصلے ہمیشہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان فیصلوں کا دوسروں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے کس قدر گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا دم نکل جائے گا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ یہ شادی صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب آپ ساری زندگی مجھ سے اسی کا ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ حالانکہ میں آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہوں، لیکن پھر بھی آپ راضی نہیں ہوتے۔ مجھے بتائیں کہ میں اس کے علاوہ اور کیا کروں؟ وہ روتے روتے بیٹھتی چلی گئی۔ حسنین نے جب اسے اپنے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا تو بری طرح سے بوکھلا گیا۔ اس نے فوراً ہی مناہل کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی سختیوں کا محترمہ کے دماغ پر اس قدر برا اثر پڑا ہوگا۔ وہ تو صرف اور صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا اور اسے زمانے کی بری نظروں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی شرارتوں اور کم عقلی کی وجہ سے اس کے کردار کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ تو اس کا محافظ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کب وہ اس کی خوشیوں کا قاتل بنا اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن مناہل اس سے پہلے ہی اس کے بازوؤں میں جھول گئی اور دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گئی۔ 2 دن کے بعد ہی ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح ہونا تھا اور پھر رخصتی ہونی تھی۔ یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تھا، اور مناہل پر بھی یہ بات ثابت کرنے کے لیے تھا کہ اس بار ان کا رشتہ پکا ہوگا، جسے آسانی سے توڑنا ناممکن ہے۔ شہریار سے سب حویلی والے ہی ناراض تھے۔ دادی جان نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور اس کے باپ نے اسے اگلے کچھ ہی دنوں میں UK بھیج دیا تھا تاکہ وہ اس سب ماحول سے نکلے اور اس کا دماغ نارمل طریقے سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو۔ دوسری طرف مناہل اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ تو وہ کسی سے ملتی تھی اور نہ ہی بات کرتی تھی۔ اس نے اپنی امی سے ابھی معافی نہیں مانگی تھی، کیونکہ وہ اس سب میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہی تھی۔ لیکن شازیہ بیگم تو اس کی ماں تھی۔ ان سے اپنی بیٹی کا دکھ نہ دیکھا گیا تو وہ اسے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ مناہل نے انہیں دیکھا تو دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میری پیاری بچی، شازیہ بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ تڑپتے ہوئے انداز سے بولی، آپ کو بابا جان نے کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ امی جان، آپ نے بابا کی ایک بھی بات نہیں مانی۔
نہ تو آپ نے میرا ٹھیک طرح سے خیال رکھا اور نہ ہی مجھے وہ محبت اور پیار دیا جس کی میں مستحق تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگ مجھ پر حکم چلاتے تھے اور آپ ہمیشہ کچن میں ہی مصروف رہتی تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو خاندان کی دعوتیں کرنے اور گھر کے افراد کو خوش کرنے میں وقف کر دیا، اور اس دوران آپ اپنی بیٹی کو مکمل طور پر بھول گئیں۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے واقعی میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہوئی تھی تو وہ خود سے اسے سمجھاتی نہیں تھی، بلکہ دادا جان سے اسے ڈانٹ پڑواتی تھی اور خود بھی اسے سننے کے بجائے اسے برا بھلا کہتی۔ امی، مجھے حسنین شاہ سے شادی نہیں کرنی ہے، پلیز۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ میری خوشیوں کو قتل کر دے گا اور مجھ سے میرا سکون چھین لے گا۔ آپ لوگ یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے اس کے ساتھ رخصت نہیں ہونا، پلیز مجھے اس دلدل سے باہر نکال دیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا، مگر شازیہ بیگم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حسنین کل رات ہی ان کے پاس آیا تھا۔ اس نے انہیں مناہر کی سچویشن کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ خود بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور اب اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مناہل کا ساتھ بھی ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مناہل کو چھوڑ دیا یا کچھ عرصے کے لیے اس سے کنارہ کش ہو گیا تو حالات اور بھی زیادہ بگڑ جائیں گے، وہ اس سے مزید بدسن ہو جائے گی۔ حسنین ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی اور مناہل کی دنیا کو شروع کرنا چاہتا تھا۔ رخصتی کے دن مناہل کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ یوں منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی جیسے اپنا سب کچھ لٹا کر آئی ہے۔ خاندان والے بھی اسے دیکھ کر باتیں بنا رہے تھے۔ شازیہ بیگم نے بہانہ بنا دیا کہ کل رات ہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے ہی اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ رخصتی کے وقت ہی مناہل پر ایک اور بم گرایا گیا کہ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر نہیں بلکہ گاؤں والی حویلی میں جا رہی ہے۔ دادی جان بھی اس کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ پہلے اس حویلی میں اس کے دوسرے نمبر والے تایا جان اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ گاؤں کے معاملات دیکھ رہے تھے، لیکن اب ان کی ہمت جواب دے گئی تھی اور ان کے بیٹوں کو بھی سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ شہر واپس آ گئے۔ اب حسنین اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر جانا چاہتا تھا اور گاؤں کے معاملات وغیرہ سنبھالنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اگلی بار MNA کے الیکشن میں بھی کھڑا ہونے کا ارادہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مناہل کے ساتھ تھوڑا سا وقت اکیلے میں گزار کر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رات کو جب وہ کمرے میں گیا تو وہ چینج کر کے بائیں طرف کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا۔ مناہل نے زور سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سو نہیں رہی، وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے ہی رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تمہاری ایکٹنگ بہت ہی فلاپ ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم سو نہیں رہی، اس لیے ڈرامہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ مناہل جھنجھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے لال تھی۔ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ دن کے وقت بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مناہل نے زور سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے بس نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا، جبکہ مناہل کو غصہ آنے لگا کہ اس نے باتیں کرنے کے لیے اٹھایا تھا اور باتوں کے نام پر اس نے صرف ایک سوال ہی پوچھا تھا، وہ بھی اس کی بھوک کے سلسلے میں، جو کہ مناہل کو بہت سخت لگی ہوئی تھی، لیکن وہ اسے نخرے دکھانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ شخص اس کی منتیں کرے، لیکن اسے خاموشی اختیار کرتا ہوا دیکھ کر اسے نئے سرے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا اور کچھ بھی کہے بغیر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ 6 فٹ کا تھا اور صوفہ 5 فٹ کا۔ اس کی ٹانگیں صوفے سے باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ کافی بے آرام معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے کیا، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، اس جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی، لیکن اب بھوک کی وجہ سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اسے ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یہ، ان لوگوں کو تو میری فکر ہی نہیں۔ اور دادی جان کو دیکھو، انہوں نے بھی مجھ سے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا۔
مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر حسنین نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے دروازے کو دیکھنے لگا۔ مناہل نے جب فریج کھولی تو اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی، کیونکہ وہاں پر اس کی پسند کے سارے کھانے موجود تھے۔ دوپہر میں غصے کی وجہ سے کچھ کھا ہی نہیں پائی، لیکن اب ٹکا کر کھاؤں گی۔ اس نے سالن گرم کرنے کے لیے نکالا تو سامنے کھڑے حسنین کو دیکھ کر بخلا گئی۔ اس سے پہلے کہ سالن کا برتن اس کے ہاتھوں سے گر کر زمین بوس ہوتا، حسنین نے آگے بڑھ کر فوراً سے برتن پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے۔ بھوت نہیں، اس سے بھی بڑی چیز دیکھی ہے میں نے، اب ڈر بھی نہ لگے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، مگر حسنین کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ اگنور کرتا ہوا بولا، اگر تمہیں بھوک ہی لگی تھی تو میں نے پہلے ہی پوچھا تھا، مجھے بتا دیتی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کا احسان نہیں لینا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور کھڑی ہو کر کھانا گرم کرنے لگی۔ اس کی توقع کے برخلاف حسنین نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ کا یہیں پر ہی کھڑے ہونے کا ارادہ ہے؟ اس نے جھجھلاتے ہوئے پوچھا تو حسنین نے معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ میں تم سے پرمیشن بھی لینے کے لیے آیا تھا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں بیڈ پر سو سکتا ہوں؟ صوفے پر سویا نہیں جا رہا، کمر میں بھی درد ہونے لگا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں لمبا بھی ہوں، وہاں پر فٹ بھی نہیں آتا۔ تمہارے لیے صوفہ پرفیکٹ ہوگا، لیکن اگر تم میرے ساتھ بھی سونا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہاری طرح تنگ دل نہیں ہوں، میرا دل بہت بڑا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ سلا دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں ٹھینچ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، اور دیکھو کیسے میٹھا بن کر بول رہا ہے، جیسے میں اس کی اصلیت کو جانتی ہی نہیں۔ وہ کمرے میں گئی تو حسنین بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر چادر کھینچی تو اٹھنے کی بجائے وہ مزید پھیل کر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے یہاں پر سونا ہے، ناہل چیختے ہوئے بولی۔ حسنین نے اپنی بازو کھول دی۔ آ جاؤ، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، اور مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی سونا ہے۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا، وہ اسے کشن مارتی ہوئی صوفے پر جا کر لیٹ گئی، اور دل ہی دل میں اس کو گالیاں دیتی نیند کی گہری وادی میں چلی گئی۔ اگلی صبح بہت ہی خوشگوار تھی، سب لوگوں نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا تھا۔ حسنین بہت زیادہ چہک رہا تھا، جبکہ وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کے وقت حسنین نے اسے کچھ زمینوں کے معاملات بتائے، اور اس کے ساتھ ہی اسے گاؤں کی عورتوں سے ملوایا جو کہ اپنے مسئلے لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ مناہل بری طرح سے بخلا گئی اور مدد طلب نظروں سے حسنین کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تم اس گاؤں کی سردارنی ہو تو تمہیں یہ سب کچھ خود ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ جب مناہل نے ان کے مسئلے سنے تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ رات کے وقت وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حسنین سے اس بارے میں ڈسکس کرنے لگی کہ گاؤں کے کچھ وڈیرے غریبوں کی لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو عورت میرے پاس آئی تھی، اس کی بچی کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جس نے بھی حرکت کی ہے تم اسے دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دو۔ پہلے مناہل کو لگا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گا، لیکن حسنین نے اپنا سر ہلکا سا جھکایا اور دل فریب انداز سے بولا، آپ کا جو حکم میڈم صاحبہ۔ اور پھر سب لوگوں نے ہی دیکھا تھا، حسنین نے نہ صرف اسے پولیس کے حوالے کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے کوڑے بھی مارے گئے۔ اس کا باپ بہت غصے میں تھا اور حسنین کو مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا، مگر حسنین صاحب کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مناہل اور اس کے درمیان بھی دوریاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارتا، روز رات کو ڈیرے سے واپس آنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہی چائے پیتا۔ مناہل منع کرتی تو وہ اسے زبردستی بٹھا دیتا، اب مناہل کو بھی عادت ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف حسنین کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے دل سے کافی حد تک بدگمانی بھی ختم ہو گئی تھی، اور اس کی غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی تھی۔ حسنین اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ ایک دن وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے خبر ملی کہ حسنین پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ حسنین اس کے دل کے کس قدر قریب ہو چکا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی بازو زخمی ہوئی تھی، باقی بچت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم خوش ہوگی کہ مجھ سے تمہاری جان چھوٹ رہی ہے۔ یہ سن کر مناہل نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ ناراض ہو کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ
حسنین نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے اپنے گلے سے لگا لیا اور بھاری لہجے میں بولا، پہلے جو کچھ بھی میں نے کیا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں ہمیشہ سے تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید تم کبھی مجھے معاف بھی نہ کرو۔ میں ڈرتا تھا کہیں تم مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ سن کر مناہل نے اپنی لال انگارہ آنکھیں اٹھائیں اور اسے گھورتے ہوئے بولی، اتنی آسانی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ حسنین نے پھر سے اسے اپنے اندر بھینچ لیا۔ پھر میڈم صاحبہ دور کیوں جا رہی ہے، پاس آئے نا۔ یہ کہہ کر اس نے مناہل کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی، لیکن حسنین کے معاملے میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے واپس شہر چلی جائے، لیکن حسنین اب وہیں پر ہی رہنے پر بضد تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو۔ مناہل نے بھی فرما بردار بیوی کا رول ادا کرتے ہوئے اس کے فیصلے کا احترام کیا تھا۔